बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राशिद याकूब खान। आप देख रहे हैं एक्सप्लोर कश्मीर और आज बात करेंगे कि आज़ाद कश्मीर को रोल मॉडल कैसे बनाया जा सकता है, कैसे तामीर और तरक्की की जा सकती है और बेरोज़गारी का ख़ात्मा किया जा सकता है और टूरिज़म पे कितनी तवज्जो दी जा सकती है और क्यों नहीं दी जा रही। आज इस पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं चौधरी तारक फारूक साहब, जो सेक्रेटरी जनरल हैं मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के और साबिक सीनियर वज़ीर भी रहे हैं। चौधरी साहब, आपको खुशामदीद। और क्या कहेंगे कि हम अगर मुवाजना करें मकबूजा कश्मीर का आज़ाद कश्मीर के साथ, तो आज़ाद कश्मीर में अगर देखें तो बेरोज़गारी एक बड़ा अंसर है और तामीर और तरक्की के लिहाज से भी उस तरीके से स्टेप्स नहीं लिए गए। क्या कहेंगे, जो सड़कें आप के दौर में बनी थी आज देखें तो खंडरात का नमूना वो पेश कर रही हैं, तामीर और तरक्की पे मौजूदा हुकूमत उस तरीके से तवज्जो भी नहीं दे रही। देखें, एक तो ये बड़ा कन्फ्यूजन है कि जी मकबूजा रियासत जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट ज़्यादा हुई और आज़ाद रियासत जम्मू कश्मीर में उस लेवल पे नहीं हो सकी। एक तो मकबूजा रियासत जम्मू कश्मीर का रकबा ज़्यादा है, फिर उसके अलावा पॉपुलेशन भी उसकी ज़्यादा है। आज़ाद रियासत की जो पॉपुलेशन है और जो रकबा है ये कम है। फिर यह है कि जो वहाँ का सिस्टम था पहले, वो तो बड़ा शदीद मुतासर हुआ। वहाँ पे पहले टूरिज़म बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी, लेकिन जब से तहरीक आज़ादी कश्मीर जो है वो उसने दोबारा मोमेंटम पकड़ा, तब से लेके जो है वो हिंदुस्तान की अफवाज ने और हिंदुस्तान के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने बाय डिज़ाइन वहाँ की जो पूरी की पूरी इंडस्ट्री थी टूरिज़म की उसको मुतासर किया और फिर उसके अलावा जो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर जितना था उसको भी मुतासर किया। और फिर आपको पता है कि वहाँ पे हैंडीक्राफ्ट्स का एक बहुत बड़ा सेटअप था और वहाँ की शालें और वहाँ का जितना मौसम सरमा का जो जितने लिबास हैं उनके हवाले से एक बड़ा आर्ट था। फिर पेपर माशी, तो ये उनकी जो माइशत थी इसके ऊपर अस्तवार थी। इस लिहाज से आप उसे कह सकते हैं कि वो खिता जो है वो शुरू से ही बड़ा खुशहाल था। इसके मुकाबले में आज़ाद कश्मीर को अगर आप देखेंगे तो आज़ाद कश्मीर का जो जितना इस वक्त हमारे यहाँ बोझ है उठाया हुआ है, वो हमारे जो तारकीन वतन है उन्होंने उठाया हुआ है और उनके रिमिटेंसेस जो हैं वो हुकूमत पाकिस्तान वसूल करती है, लेकिन आज़ाद कश्मीर हुकूमत उससे अपना हिस्सा वसूल करती है। और फिर आज़ाद कश्मीर जो है उसको जो डेवलपमेंट फंड्स मिलते हैं वो एक ग्रांट की शक्ल में मिलते हैं, गवर्नमेंट पाकिस्तान जो देती है उन्हें। और वो मियां नवाज शरीफ साहब के दौर से पहले सिर्फ आप अंदाज़ा लगाएं कि 11 अरब रुपए जो है वो सिर्फ डेवलपमेंट का फ़ंड था पूरे आज़ाद कश्मीर के लिए। ये उनकी बड़ी मेहरबानी कि जब राय फारूक हैदर साहब ने और हमारी कैबिनेट ने उनसे गुजारिश की तो उन्होंने हमारा जो डेवलपमेंट का बजट है वो डबल कर दिया। और फिर उसके बाद बदतदरीज जो है वो इसमें इजाफा होता रहा और जब हमने हुकूमत छोड़ी तो उस वक्त तकरीबन जो है वो 29 के करीब जो था 29 बिलियन के करीब जो है वो बजट था हमारा। इस सारे अरसे में आज़ाद कश्मीर में हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत फोकस किया। और आप अगर बेमर से लेके इफ्तिखाराबाद से लेके, यानी बेमर तो दरमियान में आता है, इफ्तिखाराबाद शाम से लेके आप ताओबट तक जाएं तो आपको जो बड़ी आर्टरी नज़र आएगी वो आपको सारी की सारी जो है वो बेहतर नज़र आएगी। ब्रांच रोड्स जो हैं या जिन्हें आप लिंक रोड्स कहते हैं उन पे इतनी तो उस वक्त जो है वो हमारा फोकस नहीं था। हमारा फोकस यही था कि जितना आज़ाद कश्मीर के अंदर जो पाकिस्तान से आज़ाद कश्मीर को लिंक करती हैं और आज़ाद कश्मीर से पाकिस्तान को लिंक करती हैं और फिर उसके बाद इंटर डिस्ट्रिक्ट रोड्स हैं और फिर डिस्ट्रिक्ट से लेके सब डिवीजन तक जितनी रोड्स हैं इनको मुकम्मल किया जाए। और वो अल्लाह के फजल करम से हमने अपने 5 सालों में उसको मुकम्मल किया। और अभी भी बहुत सारे एरियाज़ जिनमें नीलम का एरिया है उसमें ये डेवलपमेंट का काम जारी है। जो हमारी प्रायोरिटी थी उसके ऊपर जो है वो हमने फोकस किया। और मैं आपको दावत देता हूँ, आप बेमर आ जाएं, मीपर आ जाएं, आप कोटली आ जाएं, डडियाल चले जाएं। जो रोड्स पाकिस्तान से आ रही हैं आज़ाद कश्मीर तक, यानी अगर आप आज़ाद पतन से आगे देखें तो और सूरत हाल है और आज़ाद पतन से पीछे और सूरत हाल है। इसी तरह गढ़ी बीबुल्ला से पीछे जो KPK का इलाका है वहाँ पे रोड आपको उतनी अच्छी नहीं मिलेगी और आपको आगे मुजफ्फराबाद में अच्छी रोड मिलेगी। आज़ाद कश्मीर में दाखिल हों तो ये बेमर की भी यही पोजीशन है, मंगला की भी यही पोजीशन है। मंगला की सिर्फ एक रोड अभी बनी है, वो भी आर्मी ने बनवाई है वहाँ पे, जो कि मंगला गैरिजन है तो उन्होंने बनवाई, बाकी किसी ने इस तरह तवज्जो नहीं दी। रोड्स के मैं सिर्फ आपको गुजारिश करना चाहता हूँ, लेट मी एक्सप्लेन प्लीज। जहाँ तक आपके सवाल का तल्लक है,
دیکھیں آزاد کشمیر میں ایک تو وسائل جو ہیں ہمارے ہیں وہ انٹرنل وسائل ہیں، جس میں ہائیڈل جنریشن ہے۔ ہائیڈل جنریشن میں بھی جو 50 میگا واٹ تک آزاد کشمیر حکومت جو ہے وہ خود جو ہے اپنے پروجیکٹ لگا سکتی ہے، لیکن اس معاملے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اور اس کے بعد جو نیلم جلم آپ دیکھیں، پھر آپ نے کروٹ پروجیکٹ دیکھا ہے، پھر ابھی آپ کا آزاد پتر میں شروع ہو رہا ہے، اس کے بعد کوالہ کا بھی دیکھیں وہ شروع ہو رہا ہے۔ تو یہ سارے پروجیکٹ جو ہے وہ حکومت پاکستان جو ہے وہ ڈائریکٹ کر رہی ہے۔ ہمارے ساتھ ان کی جو ایگریمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس کے واٹر یوز چارجز ہمیں دیں گے، اور یہ بھی ہم نے اپنی حکومت میں سیٹل کروا لیے تھے، اور میاں صاحب نے اور شاید خاقان عباسی صاحب نے اس پہ ہمارے ساتھ بڑی نیکی کی، اور آزاد کشمیر کے اندر جو وسائل کی دستیابی ہے اس کو یقینی بنایا۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر آپ ایجوکیشن کو دیکھیں تو ہمارا اس سے بہت بڑا بجٹ جاتا ہے ایجوکیشن کو، پھر ہیلتھ کو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو پروڈکٹیو سیکٹر ہے جس میں ایگریکلچر آ جاتا ہے، جس میں انڈسٹری آ جاتی ہے، جس میں ٹورزم آ جاتا ہے، جس میں منرلز آ جاتی ہیں، یہ سارے کے سارے جو ہے وہ ان کے لیے ہمارے پاس بہت کم جو ہے وہ رقم بچتی تھی۔ پھر ایک اور ایشو جو آزاد کشمیر کا ہے وہ ہے کیپیسٹی۔ ہمارے ہاں جو ہمارا اس وقت سٹاف ہے تقریباً آپ سن کے حیران ہوں گے کہ آزاد کشمیر کی آبادی جو ہے وہ 42 لاکھ ہے، اور 42 لاکھ میں سے 10 لاکھ بیرون ملک آباد ہے، باقی 32 لاکھ بچے۔ 32 لاکھ میں سے تقریباً 8 لاکھ جو ہیں وہ پاکستان میں آباد ہیں، باقی جو ہیں وہ آزاد کشمیر میں ہیں۔ تو اس میں سے تقریباً جو ہے 1.25 لاکھ جو ہیں وہ صرف سرکاری ملازم ہیں، 1.25 لاکھ جو سرکاری ملازم ہیں، اور یہ دنیا میں ہائیسٹ ریٹ ہے ملازمت کا۔ ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی حل نہیں تھا کہ ہم لوگوں کو ایک سکلڈ جو سیٹ اپ ہے ایجوکیشن جو ہے جس میں وہ ہنرمند ان کو بنایا جائے وہ بنائے۔ اس کے لیے ہم نے راولہ کوٹ کے اندر، پلندری کے اندر، بھمبر کے اندر، پھر باغ کے اندر جو ہے وہ ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ جو ہیں وہ بنانے شروع کیے، اور یہ حکومت اس کو کنٹینیو نہیں کر پا رہی، 1 سال سے انہوں نے ابھی ان کو فنڈنگ نہیں کی۔ جو آپ کا سوال تھا کہ اس کو کیسے اوور کم کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے ہماری جو سوچ اور فکر ہے کہ ہم جتنے ہیومن ریسورسز ڈیولپ کریں گے، ہیومن جو ریسورسز ڈیولپمنٹ میں ہم آگے جائیں گے، ان کو سکلڈ ایک لیبر بنائیں گے، اور یہ بیرون ملک جائیں گے، تو پاکستان کے ریمیٹنسز میں بھی اضافہ ہوگا، آزاد کشمیر کے وسائل میں بھی اضافہ ہوگا۔ آزاد کشمیر کے اندر بذات خود اتنی کیپیسٹی نہیں ہے گورنمنٹ کے اندر، پبلک سیکٹر میں، کہ ہم اتنی جابز جو ہیں وہ کریٹ کر سکیں۔ لیکن پبلک سیکٹر کو انوالو کر کے تو جابز کریٹ کی جا سکتی ہے۔ وہ دیکھیں وہ اس کے لیے انڈسٹری چاہیے۔ انڈسٹری میں ہمارا زون بننا تھا، بھمبر میں انڈسٹری زون بننا تھا، سی پیک میں، وہ وہاں پہ جب پرائم منسٹر گئے تو پھر وہاں پہ لوگوں نے احتجاج کرنا شروع کر دیا، اور وہ سی پیک کا جو منصوبہ تھا انڈسٹری زون کا، جو بڑا قریب تھا بھمبر سے، گجرات نزدیک ہے، سیالکوٹ نزدیک ہے، گجرانوالہ نزدیک ہے، منڈی باول نزدیک ہے، شیخوپورہ نزدیک ہے، جیلم نزدیک ہے، لیکن وہ پھر انہوں نے میر پر منتقل کیا، میر پر میں بھی نہیں بن سکا، میر پر چائنیز راضی نہیں ہوئے، تو اس وجہ سے ہم نے ایک بہت بڑی اپورچونٹی جو ہے وہ مس کر دی۔ لیکن یہ موجودہ حکومت جو دعوے دار ہے تنویر صاحب کے دور میں کہ ہم بڑے ریولوشن لا رہے ہیں ٹورزم میں اور انڈسٹری میں، ان کی جانب سے تو ابھی تک کچھ نہیں ہوا، 1 سال تو انہوں نے ضائع کر دیا اور آپس میں ہی لڑتے رہے۔ تو جو پروجیکٹس ہم لے کے آئے تھے، جو ہم نے پالیسیز بنائی تھی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، اس حوالے سے انہوں نے اس میں 1 انچ بھی آگے جو ہے وہ سفر شروع نہیں کیا، اور یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ان کے پاس وسائل بھی تھے، ان کے پاس اکثریت بھی تھی، جیسے تیسے ان کو مل گئی تھی، وہ اس کے ہونے کے باوجود ان کے اندر جو سیٹ اپ ہے وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ آزاد کشمیر کے جغرافی کو سمجھ سکتا، آزاد کشمیر کے جو ایک خاص کلچر ہے اس کو سمجھ سکتا۔ ٹورزم کلچر کے انڈر آتا ہے، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کے پی کے میں کریں گے، کے پی کے کا اپنا ایک کلچر ہے، جی بی کا اپنا ایک کلچر ہے، اور اسی طرح آزاد کشمیر کا ایک کلچر ہے، اس کلچر کو آپ دیکھ کے جو ہے وہ ٹورزم کو فروغ دے سکتے ہیں۔ ابھی تو صرف زمینیں لینے سے اور ہتھیانے سے ان کی دلچسپی ہے، ادر دین تو انہوں نے کوئی پروجیکٹ جو ہے ابھی تک مکمل نہیں کیا۔ اور ہمارے دور میں تو جو ہمارے سٹنگ پرائم منسٹر ہیں اس وقت، انہوں نے پیر چناسی میں رقبہ لیا تھا، ابھی تک اس کے اوپر کوئی کام نہیں شروع ہوا، اور ابھی ڈیولپمنٹ اتھارٹی بھی یہ لے آئے ہیں جی کہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی بنائیں گے، جتنے لاز ہیں ان کو ریپیل کر کے ہم آزاد کشمیر کے اندر جو ہے وہ جدھر سے بھی کوئی آئے گا اس کو جگہ دے دیں گے، ایسا نہیں ہونے دیا جائے گا۔ یہ اس طریقے سے نہیں، البتہ یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے انوائرمنٹ اور آزاد کشمیر کے کلچر کو برقرار رکھتے ہوئے ٹورزم کی ڈیولپمنٹ کے لیے جو وہ کہتے ہیں کہ جی ٹورزم اتھارٹی سے انویسٹر آئے گا، کیا یہ سچ نہیں ہے؟ دیکھیں ٹورزم ڈیولپمنٹ اتھارٹی سے انویسٹر آنا چاہیے،
لیکن یہ کوئی حق نہیں ہے ان کو کہ وہ آزاد کشمیر کے تمام فارسٹ کے قوانین، انوائرمنٹ کے قوانین، اسی طرح پھر جب آپ جاتے ہیں ریونیو ڈپارٹمنٹ کے قوانین، اسی طرح آپ منرل ڈپارٹمنٹ کے سارے قوانین، ان کو جو ہے وہ ریپیل کر دیں، اور یہ جو اسٹیٹ سبجیکٹ ہے اس کو بھی ریپیل کر دیں، اور سب کو اوپن چھٹی دے دیں، اور بغیر کوئی پلان دیے۔ تو یہ سب ایک جو چیز ہے کہ جتنی سیاسی جماعتیں ہیں یا حکومت جو بھی ہوتی ہے، ہر سیاسی جماعت کے جو رہنما ہوتے ہیں وہ حکومت پہ تنقید کرتے نظر آتے ہیں، جیسے آپ بھی کر رہے ہیں، لیکن میں نے ابھی کیا تنقید وہ نہیں وقت نہیں، کیا وہ وقت آ میں نے نہیں تو ابھی گیا، کمپیریزن پیش کیا نہیں، ہے۔ کیا وہ وقت آ نہیں گیا سر کہ جو آزاد کشمیر کی صورتحال ہے، بے روزگاری ہے، بڑے بڑے مسائل ہیں، ان مسائل کو ایڈریس کرنے کے لیے، آپ بے روزگاری کو کم کرنے کے لیے، آپ چونکہ سینئر پارلیمنٹیرین ہیں، سردار قیوم اور سردار اسکندر ایاز صاحب کے ساتھ ہم نے کام کیا ہے، تو یہ ضرورت نہیں ہے کہ آپ لوگ سارے سر جوڑ کے بیٹھیں اور کوئی اس کا حل نکالیں، کوئی منصوبہ بندی کریں آزاد کشمیر کے لیے کہ آزاد کشمیر کو آپ نے ایک رول ماڈل بنانا ہے؟ دیکھیں، آزاد کشمیر کی جو آپ کا تعلق اس خطے سے ہے، آزاد کشمیر ایک بڑا روادار خطہ ہے۔ جی، یہاں پہ پولیٹیکل ہارمونی بہت زیادہ ہے، یہاں پہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے بڑے ہیں، لیکن یہ جو پچھلے سابقہ انتخابات ہیں، انہوں نے آزاد کشمیر کے اندر جو ہمارا ایک رواداری کا کلچر تھا اس کو بڑا نقصان پہنچایا، بہت زیادہ نقصان پہنچایا۔ گالی گلوچ اور پھر اخلاق سے گری ہوئی باتیں، اور پھر تنقید بھی ایسی جو نفرت پیدا کرے۔ اس کلچر نے پاکستان کو 25 سال جو ہے 30 سال پیچھے لے گیا ہے یہ کلچر، اور آزاد کشمیر میں بھی اس کے اثرات ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم استصواب رائے آپ کو لے کے دیں گے، آ کے خود ارادیت لے کے دیں گے، یہ تو ہمیں رائٹ آف ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں۔ پچھلے الیکشن جو ہوا، رائٹ آف ووٹ ہمیں میسر نہیں تھا، پریشرز سے، اور پریشرز میں پارٹیوں کو توڑنے کی کوشش کی گئی، لوگوں کو توڑنے کی کوشش کی گئی، مالی وسائل رکھنے والے لوگوں کو، جن کا سیاست میں ایک دن بھی نہیں گزرا، سوشل ویلفیئر میں ایک دن بھی نہیں گزرا، جن کا کسی جگہ کوئی تجربہ نہیں ہے، ان کو یہ اٹھا کے کہاں سے کہاں لے کے آئے، اور اس کے مقاصد جو ہے وہ جس طرح پاکستان میں عمران خان صاحب کو لانے کے مقاصد ہیں، اسی طرح آزاد کشمیر میں ان کو لانے کے مخصوص مقاصد ہیں۔ میں ان پہ اس وقت بات نہیں کرنا چاہتا، کبھی موقع ملا تو بات کریں گے، لیکن یہ ہے کہ آزاد کشمیر کا جو پولیٹیکل کلچر ہے اس کو پہلے ٹھیک کیا جائے۔ ٹھیک کرنے کے بعد آپ ایک دوسرے کی پوزیشن کو تسلیم کریں، اور یہ جو آپ گندی زبان استعمال کرتے ہیں اس کے بعد ہمارے ساتھ آپ بیٹھنا چاہیں، ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ، 3 دفعہ، 4 دفعہ، 5 دفعہ ہم بیٹھ سکتے ہیں ان کے ساتھ، ہماری کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے۔ لیکن اس کلچر کے ساتھ اگر آپ کہیں کہ ہم سمجھوتا کر کے اور ان کو کھلی چھٹی دے دیں گے، یہ جو چاہے مرضی کریں گے، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے، آزاد کشمیر کے خطے میں بے روزگاری ختم ہونی چاہیے، اور اس کے لیے سوائے ایک انڈسٹری ہے، ایک ٹورزم ہے، ایک منرل ہے، اور ایک آپ کے پاس جو ہے ہیومن ریسورسز ہیں، زراعت ہے۔ نہیں، یہ جو آئی ٹی سیکٹر ہے، میں آپ کو بتاؤں، یہ تو پروڈکٹیو سیکٹر ہے نا، زراعت تو اس کا کم سکوپ ہے آزاد کشمیر کے اندر۔ آپ کے علاقے میں ہے، راولہ کوٹ میں ہے، پھل جو ہیں اس حوالے سے، بمبر میں اجناس کے حوالے سے ہے، لیکن بہت کم سکوپ ہے۔ یہ جو منرلز ہیں اور یہ جو انڈسٹری ہے، اور پھر اس کے بعد ہمارا جو سیٹ اپ ہے ٹورزم کا، اگر یہ بہتر ہو جائے تو آزاد کشمیر تو خود کفیل ہو سکتا ہے۔ اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ، اس کو فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں آپ قوانین کو بڑی جلدی جو ہے وہ حرکت میں لا کے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں۔ آزاد کشمیر میں آپ کوئی ٹیکس فری زون نہیں ہے اتنے عرصے سے، پیمبر کی انڈسٹری بند پڑی ہے، میر پور کی انڈسٹری بند پڑی ہے، کوٹلی کی انڈسٹری بند پڑی ہے، یہ جو سٹون کرشر مشینیں تھیں یہ لگی ہوئی تھیں وہ بھی اب بند ہو گئی ہیں۔ تو محدود ذرائع ہیں لوگوں کے آمدنی کے، یا لوگ فوج میں جاتے ہیں، بھرتی ہوتے ہیں، یا بیرون ملک چلے جاتے ہیں، یا ٹیچر بن جاتے ہیں، یا پھر جو ہے وہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اب ان کو موقع مل رہا ہے کہ وہ لوگوں کو ورگلا کے، نوجوانوں کو ورگلا کے بیرون ملک اپنے مقاصد کے لیے لے جا رہے ہیں، اور ان کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ لیکن جو 10 لاکھ اوورسیز کشمیریوں کی آپ بات کر رہے ہیں، کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ ٹورزم کے حوالے سے ہی ان کو انوالو کیا جائے، ان کو سہولیات دی جائیں تو وہ انویسٹ کریں، بجائے اس کے کہ آپ کا جو میرپت ڈویژن ہے وہ عام بڑی بڑی کوٹھیاں اور محلات وہ بناتے ہیں ایک دوسرے کے کمپٹیشن میں، تو اس طرف آئیں تو لوگوں کو بھی روزگار کے مواقع وہ مہیا کروا سکتے ہیں۔ دیکھیں نا، جس ملک میں امن ہوگا اور جس ملک میں قانون کی پاسداری ہوگی اور قانون کی عملداری ہوگی اور عدالتیں انصاف کریں گی اور حکومتیں جو ہے وہ قانون کے تابع ہوں گی،
وہاں پہ لوگ انویسٹمنٹ کرتے ہیں. پاکستان میں اور آزاد کشمیر میں اگر یہ صورتحال ہے تو لوگ آئیں گے. مجھے بتائیں تنویر الیاس صاحب وزیر اعظم میں صرف بجٹ سیشن کے حوالے سے ایک ریگولر اجلاس ہوا ہے کابینہ کا, جو کابینہ جہاں پہ میٹ نہیں کرتی. پاکستان میں ہر فیصلہ کابینہ کرتی ہے, آزاد کشمیر میں ہر فیصلہ وزیر اعظم کرتا ہے, اور جو منتخب نمائندے ہیں ان کو پوچھتا ہی کوئی نہیں ہے. اور آزاد کشمیر کا وزیر اعظم رولز آف بزنس کے مطابق فیصلہ آباد کا گھنٹہ گھر ہے, جدھر سے جائیں آگے وزیر اعظم آ جاتا ہے. اگر آپ نے اے سی لگانا ہے پرائم منسٹر لگائے گا, اگر آپ نے انسپیکٹر لگانا ہے تو پرائم منسٹر لگائے گا. آزاد کشمیر میں کوئی ڈیولپمنٹ کی اپروول دینی ہے تو پرائم منسٹر کرے گا, لیجسلیشن کی اپروول دینی ہے تو پرائم منسٹر کرے گا. تو یہ تو فاروق حیدر صاحب کے دور میں ہم نے دیکھا کہ جو ہے وہ ون مین ون شو جو ہے نا, ون مین شو جسے آپ کہتے ہیں, تو وہ بھی یہی کر رہے تھے. اور پاکستان میں اس کی نسبت ابھی سپریم کورٹ نے ڈیسین کیا ہوا ہے کہ حکومت جو ہے اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ کیبنٹ جو فیصلے کرے. آزاد کشمیر میں یہ قانون نہیں ہے, نتیجتاً پرائم منسٹر جو ہے وہ بااختیار ہے, اور لوگ مجبور ہیں کہ پرائم منسٹر کے پیچھے چلیں. نہیں تو پھر اس کا وے آؤٹ کیا ہے؟ وے آؤٹ یہ ہے کہ آپ لیجسلیشن کریں اور جو عوام کے منتخب نمائندے ہیں ان کو موقع دیں. اور بدقسمتی ہے کہ ابھی مجھے تو حیرانگی ہوتی ہے کہ ایم ایل اے جس نے لیجسلیشن کرنی ہے, ایم ایل اے کا مطلب ہے ممبر لیجسلیٹو اسمبلی, جس نے لیجسلیشن کرنی ہے, اس کے لیے کوئی کوالیفیکیشن نہیں ہے. ان پڑھ ہونا جو ہے وہ اس کے لیے خوش قسمتی کی بات ہے. لیکن اگر آپ جاتے ہیں لوکل کونسل کے لیے ممبر بننے کے لیے تو آپ کا میٹرک ہونا لازمی ہے, اور جہاں پہ لیجسلیشن ہونی ہے وہاں پہ تو کم از کم آپ کو جو ہے وہ گریجویٹ رکھنا چاہیے. تو ہمارے یہاں بہت سی ریفارمز چاہیے. لیکن آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ جو آپ آزاد کشمیر کی بیوروکریسی ہے اس کی ٹریننگ آنی چاہیے کہ پنجاب سے؟ نہیں, آزاد کشمیر کی بیوروکریسی بہت اچھی ہے اپنے مفادات میں, اپنے مفادات کے اصول میں, اور ٹریننگ بھی ان کی بہت ہوتی ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ سیلف سینٹرڈ ہے, ایک ہی جگہ بیٹھے جو ہے نا وہ سارا کام ہی کر رہے ہیں. نتیجتاً ان کا ایکسپوئر بہت کم ہے, اور جن لوگوں کا ہے وہ پھر اس اپنے ایکسپوئر کا یا اپنے اس تجربے کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں, اور پھر وہ حکومتوں کو اپنی مرضی کے مطابق چلاتے ہیں. میں تو پچھلے 5 سال میں فاروق حیدر صاحب کا بڑا ناقد رہا ہوں کہ وہ بیوروکریسی کے ذریعے حکومت کر رہے ہیں, اپنی کیبنٹ کے ذریعے نہیں کر رہے. اور اس کے اوپر ان کے ساتھ کئی دفعہ بات ہوئی ہے. ڈاکٹر نجیم نکی صاحب ان کے سپورٹر تھے, وہ ایرسٹوکریٹ ہیں ہماری پالیٹکس میں, اور میں وہ واحد آدمی ہوں جو کہتا تھا جی کہ آپ کے دوست ہی ہیں. نہیں, دوست ہونا اور بات ہے, لیکن ایک رائے رکھنا نہیں, یہ غلط بات ہے. وہ تو پورے فاروق حیدر صاحب کے ساتھ کھڑے رہے. میں تو واحد آدمی تھا جو کیبنٹ میں, یا 1-2 اور آدمی تھے جو کیبنٹ میں اختلاف رائے کرتے تھے, لیکن اکثریت کا فیصلہ جو ہے وہ قابل قبول ہوتا ہے. لیکن آزاد کشمیر کے رولز آف بزنسز جو ہیں 1985 کے, ان میں ترامیم چاہیے, اور وہ ترامیم ہوں گے تو آزاد کشمیر میں جو کیبنٹ ہے وہ مضبوط ہوگی, اور پھر وہ بیوروکریسی کی بھی اتنی محتاج نہیں ہوگی. آپ یہ سن کے حیران ہوں گے, پنجاب کے چیف منسٹر کے پاس وہ اختیارات نہیں جو آزاد کشمیر کے نہیں پرائم منسٹر کے پاس ہیں, اور جو پنجاب کے چیف سیکرٹری کو اختیارات حاصل ہیں وہ آزاد کشمیر کے چیف سیکرٹری کو حاصل نہیں ہے. یہ عجیب سی جو ہے نا وہ صورتحال ہے. اور ان حالات میں یہ جو معاہدہ کراچی کے مطابق ہمیں چیف سیکرٹری اور آئی جی اور فائنانس سیکرٹری, یہ سی ایس ڈیولپمنٹ, اور یہ جو آڈیٹر جنرل ملے ہوئے ہیں, یہ ان سارے معاہدہ کراچی کو وقت آ رہا ہے کہ ریویو کرنے کی ضرورت ہے. اس کو ریویو کریں تو اچھی بات ہے. اور یہ جو کانسٹیٹیوشنل تعلق ہے ہمارا پاکستان کے ساتھ یو این ریزولوشن کے مطابق, اس کو مزید مضبوط بنانے کی ضرورت ہے, اور اس کے لیے جو ہے ریفارمز چاہیے. اور ریفارمز کے لیے ذہنی طور پہ جو منتخب نمائندے اور بیوروکریسی ہے اور آزاد کشمیر کی عدلیہ ہے ان کو تیار ہونا چاہیے. اور اگر یہ تیار نہیں ہوں گے تو کچھ عرصے بعد آزاد کشمیر میں انریسٹ مزید بڑھ جائے گی, اور لوگوں کے جب حقوق سلب ہوں گے تو پھر لوگ جو ہیں وہ باہر نکلیں گے, اور پولیٹیکل پارٹیز جو پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز ہیں وہ بھی لوگوں کو جو ہے وہ اعتماد نہیں دلا سکیں گی, اور مشکلات میں اضافہ ہوگا. صحیح ہے. اچھا, جو بلدیاتی انتخابات کی ابھی بات چل رہی ہے کہ بلدیاتی انتخابات اب آنے جا رہے ہیں, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت سنجیدہ ہے اس معاملے میں؟ نہیں, حکومت تو نہیں چاہ رہی, حکومت کی تو خواہش نہیں ہے, لیکن سپریم کورٹ جو ہے وہ ہمارے دور میں تو سپریم کورٹ نے فیصلہ نہیں کیا تھا. ہم گئے تھے اپیل میں سپریم کورٹ کے پاس. اب سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا, آنریبل سپریم کورٹ نے, تو وہ اس کی وجہ سے حکومت پابند ہے. لیکن حکومت نے ابھی تک جو ہے الیکشن کمیشن کو فیسیلیٹیٹ نہیں کیا, بلکہ حکومت جو ہے وہ اپنی مرضی کی انتظامیہ لگا رہی ہے, اپنی مرضی کے پولیس کے آفیسر لگا رہی ہے. اب تو ججز بھی جو ریٹرننگ آفیسر ہوں گے وہ بھی اپنی مرضی کے انہوں نے لینے شروع کر دیے ہیں. تو ان حالات میں تو ایک غیر جانبدار انتخابات جو ہیں وہ مجھے آزاد کشمیر میں
بلدیاتی انتخابات منعقد ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے. آج میں نے سنا تھا کہ کیبنٹ کا اجلاس ہے, شاید اس میں وہ کوئی فیصلہ کرنا چاہتے ہیں کہ اکتوبر میں کریں گے یا نومبر میں کریں گے یا اس کو لیٹ کریں گے. لیکن یہ ہے کہ ان کا وہ جو ایم ایل ایز ہیں وہ ڈیولپمنٹ کا بجٹ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور یہ جو نوجوان نسل ہے اس کو آگے آنے کے لیے دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اور جیسے کالج یونینز کے الیکشن ہوتے ہیں, اسی طرح جب یہ لوکل باڈیز کے الیکشن ہوتے ہیں تو ایک نئی جو نسل ہے وہ تیار ہو کے آتی ہے جو مستقبل کی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے اپنے آپ کو جو ہے وہ والنٹیئر کرتی ہے. ہمارے ہاں جو ہے یہ بڑے عرصے سے یہ کام بند ہے, اور اس کی ذمہ داری پولیٹیشنز کے اوپر بھی ہے, حکومتوں کے اوپر بھی ہے, خود عوام کے اوپر بھی ہے, جو اگرچہ پولیٹیکل لحاظ سے پاکستان کی نسبت زیادہ اویئرنیس رکھتے ہیں, لیکن اس معاملے میں انہوں نے توجہ نہیں دی. لیکن مسلم لیگ نون بھرپور تیاری میں ہے. دیکھیں ہم نے تو الیکشن لڑنا ہے, لیکن جن حالات میں ابھی میں نے آپ کا ذکر, جیسے میں نے ذکر کیا کہ جی آپ مقامی لوگوں کو لگا رہے ہیں جنہوں نے پچھلے الیکشن میں کمپین کی ہے, الیکشن میں ان کو آپ آفیسر لگا رہے ہیں, ڈی سی لگا رہے ہیں, ایس پی لگا رہے ہیں, سب ججز لگا رہے ہیں, اور ایک ہی علاقے کے اندر لگا رہے ہیں, ان کی غیر جانبداری مشکوک ہے. تو جب آپ یہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس الیکشن میں تو فسادات زیادہ ہوں گے, اور یہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے. اور الیکشن کمیشن کو بھی انشور کرنا چاہیے, ججز جو بہت ہی قابل احترام ہیں, ہائی کورٹ کے جج جو چیف جسٹس ہیں وہ بھی بڑے قابل احترام ہیں, تو ان سب کو ان باتوں کی طرف دھیان دینا چاہیے. یہ صرف حکومت الیکشن نہیں کروا سکتی, یہ پورے انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں, کانسٹیٹیوشنل انسٹیٹیوشنز ہیں, حکومت ہے, اس میں عدلیہ ہے, اس میں انتظامیہ ہے, اس میں الیکشن کمیشن ہے. یہ جب تک جو ہے وہ آن بورڈ نہ ہوں اور ان کو مالی لحاظ سے اختیار نہ دیا جائے تب تک یہ بے معنی ہوں گے. اچھا, جو مسلم لیگ نون آزاد کشمیر ہے, آپ چونکہ ذمہ دار ہیں, کیا منصوبہ بندی آپ کر رہے ہیں کہ جو ماضی کے باقی حکمرانوں نے غلطیاں کی ہیں وہ آپ لوگ نہ دہرائیں اور ایسی نہ غلطی کی جائے؟ پلاننگ کیا ہے, حکومت میں کیسے جائیں گے, لوگوں کے جو حقوق ہے کیسے ان کے محافظ بنیں گے؟ راشد صاحب, ایک سینگ ہے, مسٹیکس آر گڈ ٹیچرز. جو آپ غلطیاں کرتے ہیں نا وہ آپ کے بہترین استاد بن جاتی ہیں, لیکن یہ ان لوگوں کے لیے جو پڑھا لکھا معاشرہ ہو, سمجھدار معاشرہ ہو, جاندار معاشرہ ہو, زندہ معاشرہ ہو. ان کے لیے جو مردہ معاشرے ہیں اور بے سمجھ معاشرے ہیں اور جذباتی معاشرے ہیں, اور جن کو اپنی جغرافیہ کا پتہ نہیں, ہسٹری کا پتہ نہیں, اپنے دین کا پتہ نہیں, دینی اقدار کا پتہ نہیں, ان کے اوپر اگر آپ یہ کہیں کہ وہ غلطیوں سے سیکھیں گے تو یہ ناممکن سی بات لگتی ہے. لیکن اس کے باوجود نا امیدی جو ہے وہ گناہ ہے, اور نا امید نہیں رہنا چاہیے. وقت آنے والا ہے کہ حالات ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ. پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز جتنے ہیں پاکستان میں اور آزاد کشمیر میں, ان کو اپنے کارکنان کی تربیت کرنی چاہیے. اب لیڈرشپ پہلے جیسی نہیں رہی, اب جائنٹ لیڈرشپ کا تصور ہے, اب کو بڑا لیڈر نہیں ہے. آزاد کشمیر میں تو مجھے نظر نہیں آتا. پاکستان میں میاں نواز شریف صاحب ہیں, ایلڈرلی لیڈر ہیں, اور وہ پارٹی کو چلا رہے ہیں, لیکن مشکلات کا انہیں بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اور اس کے علاوہ جو دیگر پارٹی ہیں ان میں بھی زرداری صاحب کوشش کر رہے ہیں. اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی بڑی قد کاٹ والی شخصیت ہیں, لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کے اندر نیشنل لیول کی لیڈرشپ جو ہے وہ اس لیول پہ ابھر کے سامنے نہیں آ سکی جس لیول پہ آنی چاہیے تھی. اور ہم مذہبی تقسیم میں, فرقے کی تقسیم میں, زبانوں کی تقسیم میں اور علاقوں کی تقسیم میں, برادریوں کی تقسیم میں اتنے الجھے ہوئے ہیں کہ یہ بذات خود ایک بہت بڑا ایک ایسا ایشو ہے جس کو اگر ان ٹائم ایڈریس نہ کیا گیا, اور جو سلامتی کے ادارے ہیں, جو ذمہ دار ادارے ہیں, جو ہماری یونیورسٹیز ہیں, ہمارے جو ٹیچرز ہیں, ہمارے جو پروفیسرز ہیں, ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں, ہمارا جو انٹیلیجنشیا ہے ہماری جتنی بھی, چاہے وہ جس شعبے سے بھی تعلق رکھتی ہے, وہ جب تک اس میں انٹروین نہیں کریں گے اور اپنی لا تعلقی کو ختم نہیں کریں گے تب تک یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہو سکتے. چودھری صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا. جی ناظرین, پروگرام آپ نے دیکھا, چودھری طارق فاروق صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. اسی کے ساتھ ہی راشد یعقوب خان کو دیجیے اجازت. اللہ نے